बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। जी नाज़रीन, आज जुमे का दिन, तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और आज के दिन जितना हो सकता है दुरूद पाक जो है वो कसरत से पढ़ा करें। हमारी तमाम परेशानियां, मुश्किलें जो इस टाइम हम फेस कर रहे हैं उनका हल जो है वो इसी में है कि जितना हम अल्लाह ताला के करीब होंगे, जितना हम उसकी जिक्र करेंगे, अपने दिल को भी बड़ा सुकून मिलेगा और आप खुद भी देखेंगे कि आपकी जो चीज़ें हैं वो कितना आसान होना शुरू हो जाएंगी। हमेशा मैं एक अपने प्रोग्राम में बात करती हूँ कि आप जितना लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम करेंगे, जितना लोगों की मदद करेंगे, जितना आप लोगों के लिए प्यार, मोहब्बत, खलूस रखेंगे, उतना ही आपके लिए भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आसान होना शुरू हो जाएंगी। हमेशा अपने दिल को साफ रखना सीखें। हमारे यहाँ ये बड़ी चीज़ हम लोग करते हैं, ये बुरी आदत भी समझ लें कि हम अपने दिलों को साफ नहीं रखते। हम अगर किसी के साथ चल भी रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने दिल में कोई ना कोई ऐसी बात जो उसके साथ कभी हो जाती है, जहाँ एक दूसरे के साथ आपके इख्तलाफात रहते हैं, लेकिन अगर हम दिलों को साफ करना नहीं सीखेंगे तो हम चीज़ों को आगे अपने आप को बेहतर नहीं कर सकेंगे। नेगेटिविटी जो है वो इसी वजह से ज़्यादा फैल रही है जब हम दिलों को साफ नहीं रखते, जब हम लोगों की बातों को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं और मुनाफिकत का एक लिबास ओढ़कर लोगों के साथ चल रहे होते हैं। तो मुनाफिकत जो है वो एक बहुत बड़ी बुरी शय है जो आप इंसान को, मैं समझती हूँ, खा जाती है। इंसान को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा आपका जो है रवैया वो बड़ा बेहतर होना चाहिए। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ जी मौजूद हैं हमारे जनूबी पंजाब के, यूँ समझ लें, उभरते हुए सितारे हैं। हसनैन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि टिकटॉकर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में हसनैन आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी मोहम्मद अकमल, जो कि यूट्यूबर हैं और एज अ मॉडल काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही नाज़रीन, जो आज मैंने ये बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा कलरफुल सा ड्रेस पहना हुआ है, ये है जी रीत रंग एलवाइस का। हमेशा आपको बताती हूँ कि गुलगश्त में मिकाइल प्लाजा में उनकी बुटीक है, लाजमी उनकी बुटीक पर जाएं, विजिट करें। ईद जैसे करीब आने वाली है तो ईद के हवाले से बड़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई है, समर की बड़ी अच्छी कलेक्शन है, तो लाजमी जाएं, विजिट करें और अपने लिए अच्छे अच्छे ड्रेसेस जो हैं वो आप सेलेक्ट करें। अच्छा जी, हसनैन से आज जानते हैं कि किस तरह, क्योंकि टिकटॉकर हैं, काम कर रहे हैं बहुत अच्छा, तो आज जानेंगे इनकी लाइफ के बारे में। मोहम्मद अकमल से भी जानेंगे कि ये क्या कर रहे हैं आजकल, इनके कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो हसनैन, क्या हालचाल है? ठीक ठाक हैं? क्या हो रहा है आजकल? आजकल स्टडी कर रहे हैं और टिकटॉक्स वगैरह थोड़े बहुत बना लेते हैं। तो टिकटॉक की तरफ कैसे शौक हुआ, या दोस्तों को देखकर, या खुद जैसा एक अंदर हर, मैं समझती हूँ हर इंसान के अंदर ना एक आर्टिस्ट मौजूद होता है। टिकटॉक का आइडिया तो दोस्तों ने दिया था कि आप इस पे आएँ। पहले मैं स्टोरीज वगैरह बनाता था, अपनी शॉर्ट स्टोरीज पे काम करते थे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे फेंकते थे। तो उन्होंने कहा टिकटॉक्स पे भी अप्लाई करें। फिर उस टिकटॉक्स में हमने इंटरेस्ट लिया, वहाँ से काम शुरू किया टिकटॉक का। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ से मिलने लगा। फिर हमने इसी चीज़ को अपना शौक बना दिया। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आप वैसे नाज़रीन को बताओ, एज अ जोकर ये इनका जो कंटेंट है वो एज अ जोकर ये अपना उस पर काम कर रहे हैं और काफ़ी लोग जो है उसको पसंद भी कर रहे हैं। मुल्तानी राजा मेरा टिकटॉक पे नाम है और जोकर कंटेंट को लेके चल रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस टिकटॉक पे, 2-3 मंथ हुए हैं जोकर पे काम करते हुए। वैसे टिकटॉक पे मुझे 8 मंथ हुए। तो कैसे ख्याल आया कि मैं जोकर बनूं और मैं इस तरह के उसमें लेके चलूं कंटेंट को? ये हमने एक स्टोरी बनाई थी, सब टीम ने मिल के बैठ के एक स्टोरी हमने सोची थी। उस पर मैंने सिर्फ अप्लाई किया था एक कैरेक्टर जोकर का, तो माशाल्लाह में इतना अच्छा लगा, फिर हमने उसको ही कंटिन्यू कर दिया। अच्छा, तो फिर लोगों ने बड़ा पसंद किया? लोगों ने बहुत प्यार दिया उस कैरेक्टर को। फिर मैंने कहा इसी चीज़ को चलाते हैं, ज़रूर कहीं और मेहनत करनी है। तो मतलब आप जो ऐसे जोकर पे आपने मेहनत की है, क्योंकि ये भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है, आपका गेटअप चेंज करना, फिर आपने अपनी पहचान से हटकर आपने एक अलग पहचान को लेकर साथ चलना, तो वो ज़रा मुश्किल तो हो जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। उसके हमने एक प्रॉपर हमारी ड्रेसिंग होती है, उसकी मेकअप करते हैं और उस बॉडी लैंग्वेज, उस कैरेक्टर को निभाना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ,
مشکل تھا، ابھی آسان لگتا ہے. ابھی آسان لگتا ہے. تو بڑی اس کے اوپر پریکٹس بھی کی؟ کتنی بار پریکٹس کر چکے ہو ویسے آپ؟ اب سٹارٹ میں جو یہ کریکٹر دیکھا تھا اس کی باڈی لینگویج یہ سب میں نے تبھی نوٹ کر لیا تھا، پریکٹس کر لی تھی. تو اب ہمارے اس کریکٹر میں آ گئے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہوتا. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کریکٹر کبھی کبھی اس طرح کی لائف میں بھی آ جائے اچانک سے؟ نہیں، وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے جو ہمارا کریکٹر تھا ہیتھ لیجر. تو ابھی ہم ہی چل رہے ہیں ابھی اس کہانی میں. نہیں، میں اس بات کی کہہ رہی تھی کہ جیسے ابھی آپ بیٹھے ہیں فوراً آپ اس کریکٹر میں چلے جاتے ہیں جو آپ نبھا رہے ہیں ٹک ٹاک؟ ہاں جی، چلے جاتے ہیں. اچھا، صحیح ہے. اچھا، اکمل سے بھی جانتے ہیں. اکمل، کیا حال چال ہے؟ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ بس یہی میوزک کا کام چل رہا ہے. ٹھیک ہے، نیو فیسز کو سامنے لے کے آ رہے ہیں. کوشش ہے کہ ملتان میں کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں. تو اس پہ کام جاری ہے. بہت اچھا رسپانس بھی آ رہا ہے. تو سٹارٹنگ میں مطلب ایک جنہوں نے ساتھ مطلب لے کے آئے وہ ساتھ بھاگ گئے، اب اکیلے کھڑے ہیں. ماشاءاللہ پھر تعلقات بنائے، تعلقات سے اب اچھا رسپانس آ رہا ہے. مطلب فرینڈ کے ساتھ آپ نے اسٹارٹ لیا اور پھر وہ بیچ راہ میں ہی چھوڑ کے چلے گئے. بالکل پھر بڑی مشکل تو ہوئی ہوگی جب انسان بہت ساری پلاننگز کر رہا ہوتا ہے نا. جب دو پارٹنرز ہوں تو پھر آپ نے کام ڈیوائڈ کیا ہوا ہوتا ہے، آپ نے سوچا ہوا ہوتا ہے، پلانز کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. جی بالکل میم، ایسے ہی ہے. سٹارٹنگ میں ایک ٹیم تھی، اس میں یہ تھا کہ آسانی تھی. مطلب ہر بندے کا ایک مطلب ٹیم ورک تھا. اس میں یہ تھا کہ ہر بندہ ٹیم کو مینیج کر رہا تھا. اب مطلب سارا بوجھ جو ہے وہ خود پہ ہے. صحیح. تو مطلب تھوڑا سا ٹائم لگا، مشکلات آئی، اس کے بعد آسانیاں آ گئی. اب ٹیم بن گئی الحمدللہ، بہت اچھا وہ سیٹ اپ جا رہا ہے. چلو یہ بہت اچھی بات ہے. کتنے سبسکرائبر ہیں آپ؟ میرے 10K ہونے والے ہیں. اچھا، ماشاءاللہ، یہ بھی بڑی بات ہے، اچیومنٹ ہے آپ کی کہ ملتان میں رہ کر آپ نے جو ہے اتنے سبسکرائبر جو ہیں وہ. تو پھر رسپانس آپ کا کیسا ہو رہا ہوتا ہے کہ جب آپ میوزک کو لے کر چل رہے ہو تو ایز اے ماڈل کام کر رہے ہو؟ جی ماڈل بھی کام کر رہا ہوں اور میں نیو فیسز مطلب جیسے کہ نیو سنگر آ رہے ہیں ان کو پروموٹ کر رہا ہوں. اچھا، ٹھیک ہے. مطلب ایز اے جو مطلب ویڈیوگرافی پہ انویسٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ان پہ میں ویڈیوگرافی پہ انویسٹ کرتا ہوں. اور جہاں پہ مطلب میری ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ کیا اسٹڈیز کر رہے ہو؟ کیا کرتے ہو آپ؟ اسٹڈی بھی کر رہا ہوں اور ساتھ فوٹو اسٹوڈیو چلا رہا ہوں. اچھا، ٹھیک ہے. تو کیسا رسپانس جا رہا ہے ان کا بھی؟ الحمدللہ بہترین جا رہا ہے. اچھا، کیا سمجھتے ہیں جو ایک یوٹیوب چینل بنانا چاہتا ہے اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں کہ وہ یہ اپنا یوٹیوب چینل بنا سکے اور وہ اپنا کانٹینٹ جو ہے وہ لے کر آئے؟ دیکھیں میم، یوٹیوب چینل بنانا مشکل نہیں ہے، اسے لے کے جانا مشکل ہے. ٹھیک ہے. مطلب اب یہ دیکھ لیں کہ کمپٹیشن اتنا ہو گیا، لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ٹائم ویڈیو بناتے ہیں، اس کے بعد بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر مطلب کنٹینٹ ہی بنانا ہے تو پھر دل سے بنائیں. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ملتان میں دیکھا جائے تو بہت کم ٹیلنٹ ہے. ٹھیک ہے. ٹیلنٹ کی تو کمی نہیں ہے، ٹیلنٹ تو بہت زیادہ ہے. مطلب کام کرنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. مطلب ایک کام کرنے والا ہوتا ہے، اسے 10 کھینچنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہماری مطلب 3 بندوں کی ٹیم ہے تو اس میں 3 ایسے آئیں گے جو ہم تینوں کو الگ کرنے والے ہوں گے. مطلب آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات یا حسد اس طرح کا؟ بالکل ایسے ہی. مطلب جیلس پن جو ہے نا بہت ہے ملتان میں خاص طور پہ. اچھا، یہ فیکٹر میں سمجھتی ہوں کہ ہر جگہ ہے جیلسی والا، لیکن آج کل جو ہے ملتان کی نسبت نا باقی شہر میں بہت کم ہے. ٹھیک ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر زیادہ ہے، ملتان میں آپ اس طرح کی چیزیں زیادہ فیس کر رہے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ لاہور کو دیکھ لیں، وہاں پہ ٹیم ورک میں لوگ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹک ٹاکر ہیں، ٹیم ورک میں کام کر رہے ہیں. یہاں پہ تو ہمارے ساتھ مطلب اگر ٹک ٹاک میں بھی ایک لڑکا کام کرنے آیا ہے، اگلے دن وہ دوسری ٹیم کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو یہ چیز ہے. مطلب اس طرح کی تھوڑی سی دشواریاں پیدا ہوتی ہیں. مطلب لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو کر کام کرنا پسند نہیں کرتے. ہر بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے سر پہ اپنے بلبوتے پر جو ہے وہ اپنا کام کر لوں اور میں اس میں. ٹھیک ہے. تو پھر ظاہر سی بات ہے اگر ٹیم ورک جب نہیں چل رہا ہوتا تو پھر کامیابی بہت کم لوگوں کو اس طرح ملتی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی. اچھا، پھر کیا سمجھتے ہیں ابھی جو نئے ٹیلنٹ کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں ان کا کیسا رسپانس ہوتا ہے؟ دیکھیں میم، وہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں یا پھر آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ دیکھا جائے نا ملتان میں صرف عوام جتنی بھی ہے نا اپنے مطلب کے لیے آتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہی مطلب پورا ہوتا ہے سائڈ پہ یہ چیز، یہ گلے شکوے ہیں ابھی. بالکل ایسے. صحیح. اچھا، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ آپ ٹیم ورک کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کی ٹیم ہے پراپر؟ ہاں جی الحمدللہ ٹیم ورک کے ساتھ چل رہے ہیں اور ٹیم کام کر رہی ہے میرے ساتھ.
اچھا لگتا ہے, ملتان کو پریفر کر رہے ہیں, ملتان سٹی کا نام ہماری وجہ سے مطلب اور اچھا ہوتا ہے, تو یہ بہت اچھا لگتا ہے ہمیں. تو آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ کیسی ہے؟ اچھی ہے ماشاءاللہ, سبھی لڑکے اچھے ہیں, کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, بلکہ کوئی اچھی سٹوری بنانی ہو ہم سب بیٹھ کے پہلے میٹنگ کرتے ہیں کہ یار کیا چیز بنائی جائے, اس میٹنگ میں پھر اگلے دن اس کو اپلائی کرتے ہیں. صحیح. پھر کیسا رسپانس ملتا ہے آپ کو؟ رسپانس ماشاءاللہ اچھا ملتا ہے. اکاؤنٹ وزٹ کریں آپ کبھی. کتنے آپ کے فالوورز ہیں؟ میرے 1 ملین ہونے والے ہیں. اچھا 1 ملین آپ کے فالوورز ہونے والے ہیں, تو پھر کیسا فیل ہوتا ہے اتنے سارے فالوورز؟ اچھا فیل ہوتا ہے, جیسے ہی بندہ اوپر جاتا ہے اس کا دل ہوتا ہے ماننا ہے تو 2 ہو جائیں, 2 ہے 3 ہو جائیں. یہ فیم کی لائف ایسے ہے. بہرحال جتنے ہیں شکر ادا کرنا چاہیے, شکر ہے اللہ کا جو بھی جہاں پہ کھڑے ہیں. تو لوگ پہچانتے ہیں جہاں جاتے ہیں آپ؟ ابھی تو کافی کم لوگ پہچانتے ہیں کیونکہ میں نے اپنا فیس ریویل نہیں کروایا, لیکن ٹک ٹاک ویڈیوز میری سٹارٹ میں جو بنائی تھی اپنے فیس پہ میں کرتے ہو. میرے خیال میں 2-3 دفعہ کرنا پڑتا ہے, 3 دفعہ 4 دفعہ, اور کیمرہ مین سے بھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے, کبھی ٹیم ممبر سے ہو جاتی ہے, تو زیادہ محنت لگتی ہے ٹک ٹاک پہ, 2-4 دفعہ ریٹیک ہوتا ہے. 2-4 دفعہ ریٹیک, اس کے بعد آپ کی ویڈیو جو ہے بن جاتی ہے. تو کیا ٹائمنگ بہتر ہوتی ہے کہ جب آپ ویڈیو اپلوڈ کریں اور آپ کے ویورز اور فالوورز جو ہیں وہ آپ کے بڑھتے ہیں؟ ٹائمنگ سے ویڈیو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کتنی پوسٹ کرنی ہے. جو 3 کرتے ہیں ان کے لیے ایک 11 بجے اور ایک 3 بجے, ایک شام رات کو 8 بجے کریں, یہ ٹائمنگ ہے. اگر 2 ویڈیوز ہیں دوپہر کو 3 بجے اور رات کو 9 بجے کریں. اچھا, اگر ایک کر رہے ہیں تو پھر رات کو ہی کریں 8 بجے. اچھا, مطلب یہ ٹائمنگز ہیں, اس میں آپ کے ویورز زیادہ آتے ہیں, ویوز بھی زیادہ آئیں گے اور فالوورز بھی زیادہ بڑھیں گے. اچھا, اینالیٹکس میں جاؤ تو ٹائمنگ ٹک ٹاک کی سب کی لکھی ہوتی ہے کہ جس ٹائمنگ پہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے, ٹک ٹاک ہر بندے کو اس کی ٹائمنگ دیتا ہے کہ آپ کے فالوور زیادہ ایکٹیو اس ٹائم ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو آپ اس ٹائم وہ کریں. ہاں. اچھا, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا نالج نہیں ہوتا نا ٹک ٹاک. جس کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ شوقیہ اس چیز کو لے کر چل رہتے ہیں, کچھ لوگ آپ کو جو ہے وہ ایز یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک اس میں مصروف کر لیا ہے, وہ صرف اسی پہ ہی فوکس کر رہے ہیں کہ ٹک ٹاک کو لے کر چل رہے ہیں. کیا ٹک ٹاک پے بھی کرتا ہے؟ ٹک ٹاک پے نہیں کرتا. ٹک ٹاک آپ کو پلیٹ فارم ہے ایک, مطلب آپ کو شو کروانے کا, تو اس سے لوگ بنا رہے ہیں, کما بھی رہے ہیں. آپ لوگوں کو اپنا یوٹیوب چینل کی طرف لے کے جائیں, انسٹا پہ لے کر جائیں, وہاں سے ارننگ ہوتی ہے. تو ٹک ٹاک کوئی پیسے نہیں دے رہا, یہ صرف آپ کو پبلسٹی دیتا ہے. پبلسٹی دیتا ہے آپ کو, جیسے ایک فیم ہے کہ آپ کو لوگوں تک ایک پہچان ہے کہ جی یہ ٹک ٹاکر ہے. اچھا, تو پھر آپ جس طرح اسپانسرز وغیرہ, آپ کو کوئی ابھی تک کوئی اسپانسر وغیرہ بھی ملا ہے یا نہیں؟ نہیں, ابھی تک کوئی اسپانسر نہیں ملا. تو سانگز وغیرہ کی آفر آتی ہیں, ابھی تک ہم نے سانگ نہیں کیا کوئی, اس کی آفرز آتی رہتی ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کوئی اچھا پروجیکٹ ملے تو اس میں ہم ضرور جوائن کریں گے. صحیح ہے, چلیں تو اچھی بات ہے. اچھا اکمل, یہ بتاؤ کہ آپ پھر ایز اے ماڈل کر رہے ہو, ایک تو آپ پروموٹ کر رہے ہو, پھر ایز اے ماڈل آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ ایز اے ماڈل کے لیے فرسٹ مطلب لکنگ ہو, ٹھیک ہے, اس کے بعد ڈریسنگ اچھی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مطلب امپریشنز وغیرہ ہوں, ٹھیک ہے, یہ چیزیں ضروری ہیں. تو فیملی سپورٹ کر رہی ہے؟ جی اسٹارٹنگ میں تو نہیں تھا, آپ مطلب سپورٹ کر رہی ہیں. تو کیا فیملی کی طرف سے کیا تھا, پریشر تھا, نہیں تھا؟ اتنا نہیں تھا, کیونکہ میری جو مطلب کیٹیگری تھی پہلے بھی مطلب اسٹوڈیو کی طرف تھی, ٹھیک ہے, تو مطلب انہوں نے زیادہ وہ ایشو نہیں بنایا. ٹھیک ہے, کر رہا ہے بچہ, کام تو کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ 2 بھائی ہیں. اچھا, صرف 2 بھائی؟ جی 2 بھائی. تو وہ دوسرے بھائی میں بھی انٹرسٹ ہے اس کو میڈیا میں یا نہیں؟ نہیں, اس سے نہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں. اچھا, پھر بہنوں کی کمی فیل ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے. صحیح ہے, ظاہر سی بات ہے. لیکن دیکھیں مطلب بہنیں ہیں نہیں, لیکن اس فیلڈ میں آئے, ٹھیک ہے, کافی ایسے تعلقات بنے تو مطلب بہنوں سے بھی زیادہ مطلب چلیں اچھی بات ہے, یہ بھی بڑا کم ہوتا ہے ویسے, اس طرح ریئر ہوتا ہے کوئی لوگ. اچھا, پھر جس طرح کے کام ہم لوگ یوٹیوبر کے حوالے سے جاننا چاہیں گے, کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں آپ کو اگر آپ نے اپنا یوٹیوب چینل بنانا ہے؟ آپ کو کس طرح کا کیمرہ چاہیے؟ اگر آپ موبائل سے بنا رہے ہیں تو کس طرح آپ کی کیا ٹیکنیک, کچھ ایسی ٹیکنیکل چیزیں بتائیں ہمارے ویورز کو جو کیمرہ افورڈ نہیں کر سکتے, جو جس جن کے پاس موبائل ہے وہ جس موبائل سے اپنے آپ کو کور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں میم, پہلے تو سوچنا یہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, ٹھیک ہے, مطلب کیا چیز کرنی ہے, اسی حساب سے ہم کر سکتے ہیں. اب دیکھ لیں کہ مطلب انڈیا کے ایسے یوٹیوبر ہیں جنہوں نے موبائل سے مطلب
اسٹارٹنگ ہوتا ویسے موبائل سے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب موبائل سے اسٹارٹ کریں, پہلے تو مائنڈ سیٹ کریں کہ میں نے کرنا یہی ہے. ٹھیک ہے, اب مطلب ایک ہمارے مائنڈ میں کچھ نہ ہو, ہم کہیں کہ کیمرہ بھی لے لیں, یہ چیزیں بھی کر لیں. ٹھیک ہے, تو وہ تو ہمارے کسی کام کی نہیں ہے. مطلب آپ پہلے اپنے آپ کو مینٹلی ریڈی کریں کہ آپ نے سارا فوکس اگر اس پہ کرنا ہے, اسی لے چلنا ہے. جی بالکل ایسے ہی. لیکن یہاں ہوتا یہی ہے کہ مطلب ہمارے عوام کو نا شوق ہے کہ ہم نے بھی یوٹیوب چینل بنانا ہے. ٹھیک ہے, لیکن کچھ دن آتے ہیں جب دیکھتے ہیں یار ہمارے تو لوگوں کے لاکھوں ویوز آ رہے ہیں, ہمارے تو آ ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے کئی سالوں کی محنت ہے. ایسی بات ہے, پراپر آپ کا چل رہا ہوتا ہے نا کام. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ جی, میں یہ محمد اکمل صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی جی کریں. اور اکمل صاحب سے یہ بات پوچھنی تھی, جو فری لانسنگ کے بارے میں لوگ بہت زیادہ ویڈیوز بھی اپلوڈ کر رہے ہیں اور ارننگ کا ذریعہ بھی بنا رہے ہیں, تو اس کے بارے میں ذرا اکمل صاحب سے یہ بات کر رہی تھی کہ یوٹیوب چینل پہ کیسے فری لانسنگ ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ دوسرے یا انسٹا وغیرہ پہ کس طرح جو ہے نا ہم کوئی ویڈیو لانچ کرے یا کس طرح سے ارن کر سکتے ہیں. تعلیم یافتہ بندہ جو گھر پہ بیٹھا ہوا ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی مطلب ہے کہ اپارچونیٹی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں فری لانسنگ کا, اور سیکنڈلی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کس طرح ہم ارننگ کر سکتے ہیں گھر بیٹھے. جی میم, اس کے لیے بیسٹ آپشن یہی ہے کہ مطلب کچھ چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب یوٹیوب کے لیے 1000 سبسکرائبر اور 4K واچ ٹائم. ٹھیک ہے, وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد چینل مونوٹائز ہوتا ہے. واچ ٹائم کتنا ہو؟ 4K. اچھا 4K واچ ٹائم ہو آپ کا. 4K واچ ٹائم کمپلیٹ ہوگا, اس کے بعد مطلب آپ ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. صحیح. تو کتنا, ظاہر سی بات ہے اب ہو گیا, پھر اس کے بعد کیا ہے, ارننگ آنا کتنا سٹارٹ ہو جاتی ہے؟ میم آپ کی کیٹیگری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, بعض اوقات مطلب اگر آپ کے لوگ باہر کے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, تو مطلب باہر کی عوام ہے تو مطلب آپ کو ارننگ زیادہ ہوگی. پاکستان میں جو اس کی PRO ہے وہ بہت کم ہے. مطلب باہر کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ یوٹیوب کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ کتنی ارننگ, آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو گئی ہے؟ جی الحمدللہ میری سٹارٹ ہو گئی. کتنا ویسے کما لیتے ہو؟ میم ابھی تو سٹارٹ ہے. ٹھیک ہے, کچھ عرصہ پہلے ہی مطلب میرا چینل مونوٹائز ہوا ہے, تو اب یہی ہے کہ مطلب 1K پہ مجھے $3 سے $4 مطلب ملتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اور اس کے علاوہ ابھی تک نہیں کوئی؟ نہیں, اس کے علاوہ میں کسی اور پلیٹ فارم پہ کام ہی نہیں کر رہا. صحیح, آپ بس یوٹیوب پہ آپ کا فوکس ہے اور اس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہم کیمراز کی بات کر رہے تھے, موبائل کی. جی, تو اس کے لیے مطلب اگر آپ نے بجٹ نہیں ہے, اگر بجٹ ہے تو کیمرے سے سٹارٹ کریں, اگر بجٹ نہیں ہے تو موبائل سے سٹارٹ کریں. آج کل ولاگنگ ٹرینڈنگ میں ہے, اسے لے کے چلیں. ہاں ویسے یہ لوگ بہت زیادہ ولاگز بنانا لوگوں کے لیے زیادہ آسان ہے. بالکل. اچھا, آپ مارکیٹ جا رہے ہیں تو آپ ولاگز بنا رہے ہیں, آپ کھانا کھا رہے ہیں دین آپ ولاگز بنا رہے ہیں. اچھا, ریویوز دینا اور پھر کسی چیز پہ, اس پہ بھی آپ کو پھر کچھ ارننگ ہوتی ہے یا نہیں؟ کسی بھی برانڈ پہ آپ اس کے ریویوز دیتے ہیں, یا آپ کسی ریسٹورینٹ پہ چلے جاتے ہیں, آپ اس کے بارے میں ریویوز کھانے کے حوالے سے دیتے ہیں دین؟ جی بالکل ایسے ہی. اگر مطلب آپ کسی چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ فری میں تو کریں گے نہیں. تو یہ چیز ہے, مطلب آپ کچھ لوگ ہیں مطلب فری میں پروموٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے نیو فیسز آتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس مطلب کنٹینٹ بنانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, تو وہ ریویوز دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ ڈفرینٹ اس پہ. اچھا, اس طرح ہوتا ہے کہ پھر اگر آپ نے کسی اس پہ ریویوز دے رہے ہیں تو پھر وہ برانڈ آپ کو اپروچ کر لے, یا آپ کے لیے وہ اس طرح کا ہے کوئی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, لیکن میم اس کے لیے بھی اسٹارٹنگ میں اسٹرگل ہے. ٹھیک ہے, لاسٹ ٹائم میں نے ایک سانگ لانچ کیا اوریویا کے نام سے. ٹھیک ہے, اچھا, تو اس میں الحمدللہ مجھے 3 سے 4 برانڈوں نے اسپانسر کیا. اچھا, چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ یہ اسپانسر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جی بالکل ایسے یہاں پہ. اچھا, لیکن دیکھیں میم محنت اس میں آپ نے ایز اے ماڈل کام کیا یا آپ نے سنگنگ کی؟ نہیں, میں نے سنگنگ نہیں کی, میں نے نیو فیسز کو پروموٹ کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو اس کے لیے تو پھر آپ کو پھر ظاہر سی بات ہے جب آپ پروموٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی تو آپ کو ٹیم کی ضرورت پڑتی ہوگی. بالکل, ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے, پروڈکشن کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب اکیلا بندہ تو کچھ کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ اس ٹائم میری ٹیم کے اندر 20 سے 25 لوگ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ناظرین ان سے چیٹ چیٹ کا سلسلہ جاری ساری رہے گا, لیکن ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا حسین، آپ سے جانیں گے آپ کو فیملی کی طرف سے سپورٹ؟ ہاں جی الحمدللہ. ابھی ایک دم سے کس طرح کا کریکٹر لینا اور پھر آپ نے موو کرنا وہ بھی پبلک میں، پھر کس طرح کا رسپانس ہوتا ہے فیملی کی طرف سے؟ الحمدللہ فیملی کی طرف سے بہت رسپانس ہے، بہت سپورٹ کرتے ہیں سب. تو فیملی کے ساتھ ہی میرا یہ سسٹم سارا چل رہا ہے ٹک ٹاکس کا، تو سپورٹ کرتے ہیں، سب سپورٹ کرتے ہیں فیملی سے. وہ نہیں کبھی امی نے ڈانٹا ہو یا ابو نے ڈانٹا ہو؟ امی تو سپورٹ، امی تو کہتی ہیں آپ انڈسٹری میں چلے جاؤ، مجھے کہتے ہیں. اچھا. تو میں سم ٹائم روکتا ہوں، میں نے کہا ماں بس یہی ٹک ٹاک کی حد تک صحیح ہے. تو وہ کہتی ہیں آپ اپلائی کریں انڈسٹری میں، آپ ماڈلنگ میں جائیں. دیکھیں. اچھا کبھی ایسا ہو کہ کوئی ڈرامہ آفر ہو جائے اور آپ کو ایز اے ایکٹر لیا جائے تو پھر انٹرسٹڈ ہوگے؟ کام کر لیں گے، اسکرپٹ اچھا ہوا، کام اچھا ہوا تو کر لیں گے. جیسے میڈیا کی طرف جانے کا آپ کا شوق ہے کہ اگر آپ کو اچھا کام آفر ہوتا ہے تو آپ لازمی اس کو کرو گے؟ جی بالکل ہے. ٹھیک ہے. کون سی کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد ہو، کوئی انٹرسٹنگ جو ہمارے ویورز کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہتے ہو، جب آپ کو کوئی مشکل بھی پیش آئی ہو اور خود بھی کبھی آپ بہت ہنسے ہوں؟ ابھی تک ایسا واقعہ ہوا تو نہیں ہے، اور بس. اچھا پبلک کی طرف سے کوئی اس طرح کا کہ کوئی پبلک نے کوئی اس طرح کا رسپانس دیا ہو، تھوڑا بیہیویئر ان کا ایسا ہوا ہو جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آیا ہو، یا کچھ اس طرح کا کوئی واقعہ، کوئی اس طرح کی چیزیں؟ غصہ نہیں آتا، جتنا فیم مل گیا ہے ماشاءاللہ پبلک کی طرف سے ہی ملا ہے. جو بھی یہاں کھڑے ہیں پبلک پیار دیتی ہے تو یہاں پہ آئے ہیں. تو جب ہم اپنے کام کے لیے جاتے ہیں تو لوگ سیلفیوں کے لیے آتے ہیں، ویڈیوز کے لیے کہ جوکر آیا ہے، ملتانی راج آیا ہے، ہم بھی سیلفی بنا لیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ بازو سے پکڑ کے بھی یوں لے کے جا رہے ہیں، کوئی پکڑ کے یوں لے کے جا رہا ہے سر ہمارے سے سیلفی بنائے، تو ہم جوکر بھی ساتھ ساتھ مطلب ایسے بھیڑ میں پھنس گئے ہو. کیونکہ جب بھیڑ اکٹھی ہو تو اللہ معافی دے، پھر تو بندے کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. نہیں بھیڑ تو ہم خود بناتے ہیں، جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں الحمدللہ بھیڑ بن جاتی ہے. تو کوشش ہوتی ہے کہ سب کے ساتھ ہم اپنا خوش کریں انہیں، مطلب سیلفی ویڈیو سب کو ملے، کوئی ناراض ہو کے نہ جائے ہم سے. کوئی ایسا کوئی فین ملا ہے ابھی تک جو بہت زیادہ آپ کو پسند کرتا ہو؟ کافی فینز ہیں جو پسند کرتے ہیں، پیار دیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، بہت سارے ہیں. کوئی اریٹیٹنگ فین، کوئی اس طرح کا جس نے بہت اریٹیٹ کیا ہو؟ وہ تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہوتا ہے ایسا، جو بندہ اوپر جاتا ہے اس کے چاہنے والے بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں، تو ایسا بھی ہو جاتا ہے. کمپٹیشن تو بہت زیادہ ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاک میں آپ کا دن بدن جو ہے وہ کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے. لوگ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں کیونکہ میں سمجھتی ہوں ہر بندہ جو اگر فری ٹائم میں تو اس کو فیم بھی چاہیے، وہ کہتا ہے اچھا چلو انٹرٹینمنٹ بھی ہو جائے. تو آپ کا بھی اس طرح کا ہی تھا، سوچا یہی تھا کہ اچھا چلو اس کو ایز اے انٹرٹینمنٹ لے رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. ٹک ٹاک پہ ہر بندہ اب ٹک ٹاک پہ آ گیا. پہلے نا بہت کم لوگ یوز کرتے تھے ٹک ٹاک، تو اب ہر بندہ ٹک ٹاک یوز کر رہا ہے. ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہم وائرل ہو جائیں. جب سٹارٹ میں اس فیلڈ میں آیا ہوں تو مجھے بھی لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا، آپ ٹک ٹاک میں نہیں کامیاب ہو سکتے. اب تو بہت لوگ آ گئے ہیں کہتے ہیں جو لوگ وائرل ہونے تھے وہ ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. اب آپ کے اندر ٹیلنٹ موجود ہو، آپ کی کچھ الگ کرنے کا ہو تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو پھر وہ میں نے انہیں دکھایا بھی صحیح سب کو کہ ایسے بھی چل سکتے ہیں ہم. ٹک ٹاک میں نام بنایا پھر اپنا اس دوران. تو اب بھی جو آگے آ رہے ہیں اگر وہ اچھا کام کرتے ہیں، یونیک چیزیں لے کے آتے ہیں تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ آپ کی لگن سے ہے، آپ کی محبت سے ہے، کیسے آپ اپنے کام سے پیار کرتے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے. اچھا پھر اپنے کام کے ساتھ اگر آپ سنسیئر ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ پھر جو ہے آپ کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، پھر آپ مینٹلی طور پہ ریڈی ہوتے ہیں نا ہر چیز کو فیس کرنے کے لیے. اچھا یہ بتائیں اکمل، جس طرح ابھی ہم کانٹینٹ کی بات کریں، جس طرح انہوں نے اپنا کانٹینٹ اب انہوں نے ایز اے جوکر اپنے آپ کو لے کر چل رہے ہیں اور اسی کانٹینٹ پہ کام کر رہے ہیں، تو کانٹینٹ کتنا ضروری ہے یوٹیوب چینل کے لیے؟ دیکھیں میم، جو کنٹینٹ ہے ٹھیک ہے، اگر مطلب آپ کا وائرل ہونے پہ آئے تو پہلی ویڈیو بھی وائرل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ لک پہ مطلب میٹر کرتی ہے، ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مطلب 500-600 ویڈیو بھی اپلوڈ کر چکے ہیں، ویوز نہیں آ رہے. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مطلب اچھی چیز بناؤ لوگ پسند کریں گے.
ٹھیک ہے. اچھا یہ ہوتا ہے نا, ویسے لک آپ کی بڑی کاؤنٹ کی جاتی ہے. کوئی بھی ویڈیو وائرل ہونی ہو, آپ کا لک ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ مطلب ویڈیوز تو عام روٹین میں بناتے رہتے ہیں آپ, ڈفرینٹ آپ کے کانٹینٹ بھی چل رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ہوتا ہے سم ٹائم کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو فوراً کلک کر جاتی ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو جاتی ہے اور بہت تیزی سے ہوتی ہے. ایسے بہت سارے ہم نے لوگ دیکھے, ایسے بہت سارے بلاگرز ہم نے دیکھے جن کا ہمیں اب کے 10,000 بھی فالوور نہیں ہوتے تھے, 4-5 ہزار فالوور ہوتے تھے, لیکن کوئی ان کی ایسی ویڈیو وائرل ہوئی تو وہ جناب ان کے لاکھوں میں ان کے فالوور جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے یہ, مطلب اگر آپ کی ایک ویڈیو نکل جاتی ہے ٹھیک ہے, تو وہ مطلب کافی آپ کو فین فالوئنگ بھی دے جاتی ہے اور ریچ مطلب اچھے, مطلب اس کے بعد پھر یہی ہے کہ ایک نام بن جاتا ہے, پھر کام کرنے میں اور مزہ آتا ہے. ہم نے جب سٹارٹنگ کیا مطلب ویوز آتے تھے 20-50, مطلب اس ٹائم تھوڑا سا دکھ بھی ہوتا تھا کہ یار اتنی محنت کر رہے ہیں, انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن مزہ نہیں آیا. لیکن پھر بھی لگے رہے, ہم نے کہا چھوڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے, جب تک ہیں کریں گے. صحیح ہے, تو ابھی بھی محنت جاری ہے. ابھی بھی محنت جاری ہے. اچھی بات ہے. اچھا یہ بڑا آپ نے جس طرح اپنے اسٹارٹنگ میں مجھے بات بتا رہے تھے کہ لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ٹیم ورک نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. جی جی بالکل. ہر بندہ آتا ہے نا, وہ کچھ ٹائم کے لیے کرتا ہے, پھر وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اچھا اس کام میں یہ چیزیں میں خود بھی کر سکتا ہوں, تو وہ اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے, میں کوشش کرتا ہے لیکن ناکام ہوتا ہے, وہ خود بھی نہیں کر سکتا, دوسروں کو بھی وہ آپ نہیں کرنے دیتے. یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کو, لیکن ابھی آپ خود اکیلے کام کر رہے ہو. بالکل اکیلا کام. لیکن ابھی آگے آپ کا کیا پلانز ہے, کیا سوچا ہوا ہے؟ آگے بس ٹیم ہے, اب تو ٹیم ہے میرے ساتھ, مطلب جو اکیلا پن تھا وہ تو ختم ہو گیا. اب مطلب ٹیم ورک ہے ٹھیک ہے, لاہور کے لوگ بھی ہیں میرے ساتھ کام کر رہے ہیں, ملتان کے بھی ہیں ٹھیک ہے, کچھ مطلب آؤٹ آف کنٹری کے بھی اب مطلب سنگر آ گئے ہیں جو مطلب کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ویڈیو بنا کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کرو. ٹھیک ہے, تو آپ پھر اس کے چارجز بھی لیتے, پھر آپ لیتے ہوں گے؟ نہیں فی الحال سب کو فری میں ہی ان کو لے کر چل رہے ہیں؟ بالکل فری میں لے کے جا رہا ہوں. تو خود کا کتنا آپ کا ہو جاتا ہے؟ دیکھیں مطلب سٹارٹنگ میں تو مطلب ارننگ کے حساب سے. ہاں, کتنا خرچہ آپ, ایکسپینس آپ کے کتنے ہیں؟ دیکھیں گانے ہو جاتے ہیں. آپ نے اسٹوڈیو باقاعدہ بنایا ہوا ہے؟ جی اسٹوڈیو بنایا ہو. ٹھیک ہے, سانگ کے حساب سے میٹر کرتا ہے کہ مطلب سٹوری کیا چاہیے, لو سٹوری کرنی ہے, اس میں کیا کیا چیزیں چاہیے ٹھیک ہے, تو اس حساب سے مطلب پھر حساب کے حساب سے. اچھا, تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں لوگوں میں سیکھنے کا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ سیکھنا پسند نہیں کرتے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ایک پراپر اکیڈمی ہونی چاہیے, لوگوں کو کام سیکھنا چاہیے اور دین پھر اس کے آگے آپ کیمرے کے سامنے آنا چاہیے؟ یہاں پہ سیکھنے والا تو کوئی سین ہے نہیں. یہاں پہ یہی سین ہے کہ مطلب ہر بندہ کہتا ہے کہ میں سٹار ہوں ٹھیک ہے, مطلب اگر ایکٹنگ آتی ہے نہیں آتی وہ کہتا ہے کہ میں ماڈل ہوں. اور جب مطلب ہم کام کرنے جاتے ہیں وہاں پہ مطلب کافی ٹائم لگتا ہے. کوئی ایسے لوگ بھی آئے جن کو آپ دیکھو کہ یار ان کا ٹیلنٹ نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہم ماڈل ہیں, ہم ایز اے ماڈل کام کر سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ آئے خاص طور پہ. کیسے مینج کرتے ہو؟ بس مینج مطلب ڈائریکشن دینے والا بندہ ہوتا ہے ٹھیک ہے, تو وہ جہاں پہ ایک بار کرنا ہوتا ہے وہاں پہ 10 بار ریٹیکس کرنا پڑتا ہے. تو مطلب ریٹیکس بھی ہوتی ہوں گی, تو بڑی مشکلات. اچھا, کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اگر آپ نے ایک ویڈیو آپ نے بنانی ہے, اور اس ویڈیو کے لیے آپ کو کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے؟ لیکن سانگ کے لیے ہمیں کم سے کم بھی 1 ہفتے کے لیے تو پلاننگ کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے, چیزیں ٹیم سیٹ کرنی پڑتی ہے, پھر اس کے بعد ماڈلز وغیرہ, فیمیل ماڈلز ٹھیک ہے, پھر پروڈکشن کتنے مطلب کیمراز لگانے ہیں ٹھیک ہے, کیا کیا چیزیں چاہیے وہ ساری چیزیں سیٹ کرنی پڑتی ہیں. اس کے بعد لوکیشن آ جاتی ہیں, لوکیشن دیکھنی پڑتی ہیں, پھر پرمیشن, سب سے مین چیز جو ہے پرمیشن ہے ٹھیک ہے, پرمیشن نہیں ملتی بہت ساری لوکیشن. جی بالکل ایسے ہی. تو پھر وہ کیا کرتے ہو, کس طرح مینج کرتے ہو جب پرمیشن نہیں ملتی؟ نہیں پرمیشن مطلب کسی کے ریفرنس سے لے لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ لوکیشن بھی بڑی میٹر کرتی ہیں ویڈیو کی. آپ کی ظاہر بات ہے جب تک لوکیشن اچھی نہیں ہوگی آپ کا ورک اس طریقے سے نکھر کے نہیں آئے گا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اس کے میوزک کے علاوہ کیا کانٹینٹ ہے آپ کا؟ میوزک کے علاوہ بس یہ سونو راجا کے ساتھ ٹک ٹاک میں ان کے ساتھ مطلب کام کرتے ہیں. اچھا, آپ ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں؟ جی یہ مطلب ساتھ ہی ہیں سٹارٹنگ سے, مطلب ہم پرینک سے کام سٹارٹ میں کیا تھا ٹھیک ہے. اچھا, پرینکس کرتے تھے؟ جی. اچھا, تو پرینک کیے, پھر شارٹ فلم بنائی ٹھیک ہے, شارٹ فلم میں بھی مطلب کوئی خاص مزہ نہیں آیا ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر مطلب یہ میوزک والی فیلڈ میں آئے, یہاں پہ دیکھا کچھ مطلب محنت تھی,
تھوڑا مطلب رسپانس بھی اچھا ملا تو پھر اسی کیٹیگری میں رک گئے. ٹھیک ہے. کس طرح کے پرینکس کرتے تھے؟ پرینکس لوگوں کو ڈرانے والے کرتے تھے اسٹارٹ میں. اچھا. ہاں ایسے بیٹ پکڑ لینا اور بھاگ کے اس کو مارنے کی کوشش کرنا. وہ بیچارہ ڈر جاتا تھا. وہاں ہم اس کا ری ایکشن دیکھتے تھے کیسا ہے. کافی لوگ ڈر جاتے تھے. کچھ ایسا نہیں ری ایکشن کوئی بڑے ہارش قسم کے ری ایکشنز آئے ہوں؟ ظاہر سی بات ہے آپ بہت لوگ غصے والے بھی ہوتے ہیں نا, کوئی جس طرح کے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو آپ کو پھر اس کا جو ری ایکشن دیتے ہیں وہ بڑا بیڈ ری ایکشن ہوتا ہے. نہیں پرینکس میں مار بھی پڑ جاتی ہے لوگوں کو, اس لیے شکر ہے ہم نے کچھ دن ہی کام کیا اس پہ پرینکس میں. مار سے ڈر گئے تھے؟ ہاں جی مار سے ڈر گئے. ایسا ہوا ہے ویسے کبھی کوئی واقعہ مار کسی نے مارا؟ زیادہ ٹائم کیا نہیں, ہم نے 2-3 دن کام کیا تھا اس پہ. تو میں نے کہا یار یہ چیز اچھی نہیں ہے لوگوں کے ساتھ مطلب ڈسارڈ کرنا ہے ایسے. اب تو پرینکس جو ہو رہے ہیں وہ سارے پہلے انہوں نے اسکرپٹڈ ہوتے ہیں, طے کیے ہوتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے. ہم نے جو کوشش کی تھی وہ ریئل میں کی. صحیح. آپ نے کہا کہ چلیں مطلب ہم نے کہا یہ نیچرل ہونا چاہیے, تاکہ نیچرل ہو تو پھر لوگ تھوڑا اس کا ری ایکشن بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے نا, وہ آپ کو پھر نیچرلی اس کا آ رہا ہوتا ہے. اچھا جی, مزید بھی ان سے جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا جی, یوٹیوبر ہیں ہمارے ساتھ اکمل اور ہمارے ساتھ حسنین ہیں ٹک ٹاکر. تو آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. کچھ پوچھنا چاہیں جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں ٹک ٹاکر بننا چاہتے ہیں, فیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو کس طرح فیم حاصل کر سکتے ہیں نا, کوئی ٹپس آپ دینا چاہیں گے؟ ہاں جی بالکل دینا چاہیں گے. کیا ٹپس دو گے؟ ٹپس یہ ہے, ٹک ٹاک پہ ہر بندہ وائرل ہونا چاہتا ہے, اور میں یہ کہنا چاہوں گا سب سے پہلے آپ رزلٹ لے کر آئیں ٹک ٹاک پہ نا. رزلٹ بہت ایکسیپٹ کرتی ہے ٹک ٹاک. جیسے آئی فون 11, 12, 13 اتنے اچھے آئی فون آئے ہوئے ہیں. تو اگر ان رزلٹ میں آپ کام کرو گے تو زیادہ جلدی رسپانس ملے گا. اور دوسرا یہ کنٹینٹ آپ کا اچھا ہونا چاہیے. لوگ کنٹینٹ میں لوگوں کو کاپی کرتے ہیں, فنی میں جو بھائی اپنی ایک چیز لے کر آئیں, یونیک چیز, تو اس سے ایک کنٹینٹ پہ کام کریں اور امید ہے کامیابی ملے گی. ٹھیک ہے, مطلب یہ کچھ چند ٹپس ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کیمرہ اچھا ہونا چاہیے, آپ کے ٹیلنٹ ہونا چاہیے, آپ کے ٹیلنٹ اندر ہونا کچھ چاہیے, ایسا ہونا چاہیے جو لوگ دیکھنے میں مجبور ہو جائیں. آپ پھر اس چیز کو آج کل تو ہم ٹک ٹاک پہ ایسے لوگ بھی دیکھتے ہیں جو ماشاءاللہ کبھی کبھی میں حیران بھی ہوتی ہوں کہ ایسے لوگ ہیں لیکن ان کو فیم ہے بہت زیادہ, لیکن ان کی میں سمجھتی ہوں کہ کوئی اس طرح کا ان کا اپنا کوئی ٹیلنٹ مجھے نظر نہیں آتا. بس ان کا کنٹینٹ اپنا ہوتا ہے, ایک کچھ نہ کچھ اچھا لگتا ہے لوگوں کو, ان کی بات کرنے کا انداز یا کچھ اس طرح کے. پھلو بھی وائرل ہوا ہے ایسے مطلب الٹی سیدھی انگلش بول کر, تو یہ ہو جاتا ہے. پبلک کچھ دیکھنا چاہتی ہے نیو. کوئی کچھ اور کوئی جھگی والے ہیں, ابھی بہت سارے ڈفرینٹ لوگ ایسے ہیں جو میں سمجھتی ہوں ان کی لک ہے کہ ان کو بڑے ان کے جو فالوورز ہیں وہ لاکھوں میں ہیں. پھر ٹک ٹاک خود بھی ان کو اٹھاتی ہے. جیسے گاؤں میں سے اگر کسی بندے کو پروموٹ کرے گی تو پورے گاؤں والے ٹک ٹاک پہ لگ جائیں گے. اس طرح سے لوگوں کو وہ ٹک ٹاک خود بھی کسی کو اٹھاتی ہے تاکہ اس طرح کا معاشرہ بھی اس ٹک ٹاک میں آئے, کام کرے. اچھا, مطلب ٹک ٹاک کی طرف سے یہ ہوتا ہے؟ ہاں جی بالکل ہوتا ہے. وہ ہر چیز واچ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں پروموٹ کریں کس کو اور کتنی پبلک اس کو دیکھ کے آ سکتی ہے. اب جب دیسی بندہ وائرل ہوگا تو ظاہری بات ہے دیسی بندے زیادہ ٹک ٹاک دیکھیں گے, تو کہیں گے ہم بھی وائرل ہو سکتے ہیں, وہ بھی اپلائی کریں گے ٹک ٹاک. اچھا, اور ڈفرینٹ ایپس بھی آئیں جیسے, لیکن جو فیم جو ہے وہ ٹک ٹاک کو ملا وہ دوسرے کو نہیں مل سکا. ہاں جی, سنیک ہے, لائک ہی ہے. سنیک تو میرے خیال میں پیسے بھی دے رہا ہے, تو زیادہ فیم ٹک ٹاک کو ہی ملا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. ہاں, تو مطلب دوسرے پہ تو میرے خیال میں اپنی لائکی پہ یا جو آیا اس پہ نہیں لوگوں نے اتنا دھیان دیا. ابھی بھی لوگ ویسے کر رہے ہیں, جو لوگ ٹک ٹاک پہ ہیں وہ ان دونوں ایپس پہ بھی ہیں, ایسا ہے نا؟ بالکل ایسے ہی ہے. جو ٹک ٹاک یوز کر رہے ہیں وہ سنیک آپ ہیں یا جسٹ آپ صرف ٹک ٹاک پہ کام کر رہے ہیں؟ میں جسٹ ٹک ٹاک بھی چلا رہا ہوں. مجھے بھی کسی نے کہا ہے کہ آپ کی پیمنٹ لگوا دیتے ہیں, سنیک پہ آپ جاؤ. میں نے کہا نہیں, میں اپنے کام پہ فوکس کروں تو بہتر ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا ٹپس دینا چاہیں گے؟ کس حوالے سے؟ یوٹیوب کے حوالے سے بات کر رہی ہوں نا, آپ کا جو کام ہے میں اسی کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. یوٹیوب کے حوالے سے یہ ہے کہ مطلب پہلے سٹارٹنگ میں تو یوٹیوب ہی تھا, ٹھیک ہے, پھر جب سے ٹک ٹاک آئی ہے تھوڑا سا رجحان یوٹیوب سے کم ہو گیا, ٹک ٹاک کی طرف زیادہ چلا گیا. تو یہ ہے کہ مطلب وہاں پہ لوگ پہلے فین فالوئنگ حاصل کرتے ہیں, پھر یوٹیوب پہ لے آتے ہیں وہی آڈینس.
تو یہ بھی آپ سمجھتے ہیں وہی سیم آڈینس جو ہے وہ آپ کی یوٹیوب پہ بھی آتی ہے؟ ظاہر سی بات میں نے کچھ آپ نے اس طرح کا سسپینس بھی رکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس طرح کی انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ، کیونکہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ کی طرف جو ہے ان کا رجحان ہے. دیکھیں آج کل جو چل رہا ہے بیسیکلی ٹرینڈ یہی چل رہا ہے کہ لوگ پہلے ٹک ٹاک یا دوسری اپلیکیشن پہ فیم حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد وہی آڈینس یوٹیوب چینل پہ لے آتے ہیں. تو مطلب اس سے آپ کی کسی بھی ایک مطلب اپلیکیشن پہ فین فالوئنگ ہے تو وہ اسے اس آڈینس کو دوسرے پلیٹ فارم پہ لے آنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اچھا آپ ایک کتنی اس کی ہو ٹائم ویڈیو، کتنی ٹائم ہونا چاہیے اس کا ویڈیو کا ڈیوریشن؟ یوٹیوب کے لیے مطلب آپ بیسیکلی 1 سے 2 منٹ ٹھیک ہے. اس سے اوپر جتنی لینتھ آپ لے سکتے ہیں مطلب جا کے. مطلب لوگ دیکھتے ہیں زیادہ تو آج کل لوگ زیادہ شارٹ، تھوڑا سا ہوا شارٹ، زیادہ سے زیادہ آپ نے 3 to 4 منٹس کی ہو اور اس کے بعد پھر بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے. تو اچھا پھر یوٹیوب کی طرف سے کیا ہے کہ کتنی ٹائم کی ویڈیو ہونی چاہیے، ڈیوریشن کیا ہونا چاہیے، کتنا آپ نے دن میں کتنی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کرنی ہیں یا ہفتے میں کتنی اپلوڈ کرنی ہے؟ یہ لیمٹ نہیں ہے آپ کے مطلب اس پہ ہے کہ کنٹینٹ پہ ہے ٹھیک ہے. اب دیکھیں میوزک والی کیٹیگری ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ہم اپلوڈ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے. ہمیں 1 منتھ کا گیپ بھی دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے. تو 15 دن کا گیپ بھی دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں مطلب سیٹ کرنے میں ٹھیک ہے کافی چیزیں ہوتی ہیں. اب مطلب جیسے ولاگنگ ہے وہ آپ ڈیلی بیسس پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. کتنے آپ نے ایک ہی ولاگ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے یا آپ نے جو ہے وہ 2 یا 3 آپ دیکھیں سٹارٹنگ میں نا آپ کو محنت کرنی پڑے گی ٹھیک ہے. سٹارٹنگ میں ڈیلی بیسس پہ آپ کو ایک ویڈیو اپلوڈ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے. جب آپ کے مطلب فین فالوئنگ آ گئی ہے پھر آپ 20 دن بعد بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے نا تو وہ مطلب جو آپ کی آڈینس ہے وہ مطلب ایکٹیو ہوگی. اچھا مطلب آپ نے ڈیلی جو ہے ڈیلی بیسس پہ اپنے ولاگ جو ہے وہ لازمی آپ نے کرنا ہے. اور اگر جس طرح آپ نے جو ہے ڈفرینٹ اس میں سیاحت کا لوگوں کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے یا اپنے تاریخ پہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ولاگز بنا رہے ہوتے ہیں اس پہ بھی آپ کو اتنا ہی رسپانس ملتا ہے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مطلب صحیح مطلب آ رہا ہے. اب میں تو اپنی کیٹیگری میں ہوں ٹھیک ہے. میں مطلب جو چیز لے کے آ رہا ہوں مجھے زیادہ ایکسپیرینس اسی چیز میں ہے ٹھیک ہے. مطلب میں ایک سانگ ٹائپ کی چیز لے کے آ رہا ہوں تو مطلب مجھے زیادہ ہر بندہ سانگ تو نہیں بالکل ایسے ہی ہے. ہر بندہ اسی سانگ پہ نہیں رہ سکتا. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں وائرل جا رہی ہے. کچھ لوگ وہ ہیں کہ مہینے بعد بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے ان کی وائرل ہوتی ہے. ٹھیک ہے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مہینے بعد بھی کریں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں موجود. لیکن یہ ہے کہ سٹارٹنگ میں وہ نہیں ہوگا. جب آپ کے مطلب 1-2 لاکھ فالوور ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ مطلب گیپ دیں گے پھر مطلب ویوز وغیرہ آئیں گے. اچھا ظاہر سے آپ نے ایک ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اس کے لیے آپ کو لائٹس کا افیکٹ، آپ کا ایڈیٹنگ آپ کی اور آپ کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں نا. بالکل ایسے ٹیکنیکل چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے. تو کیسے پھر وہ جو ہے ایک عام بندہ ایک عام اسٹوڈنٹ وہ کس طرح اس چیزوں کو لے گا؟ دیکھیں مطلب اگر اس کے پاس ٹیلنٹ ہے یہ ساری چیزیں مطلب کر سکتا ہے پھر تو ہے ٹھیک. ورنہ مطلب ٹیم بنانی پڑے گی اس کے لیے اسٹرگل کرنا پڑے گا ٹھیک ہے. ٹیم میں یہ اب مطلب میں خود سٹارٹنگ میں مطلب ساری چیزیں نہیں کر سکتا. پوسٹر ڈیزائن الگ کرتا ہے، ویڈیو الگ ایڈیٹر کرتا ہے ٹھیک ہے، اور ڈائریکشن الگ دیتا ہے، مینیج الگ بندہ کرتا ہے. مطلب ایک ٹیم ہے، ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو مطلب کام کرنے میں ٹیم ہونا ضروری ہے. ٹیم کے بغیر آپ نہیں چل سکتے. اچھا جی بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو میں آئے. ہمارے ویورز کو کوئی میسج دینا چاہیں آپ حسین، کچھ کہنا چاہیں گے؟ میسج یہی دینا چاہتے ہیں اپنا جو کام آپ کا ہے اس میں محنت کریں، کامیابی آپ کو مل سکتی ہے. کوئی بھی کام ہے وہ مشکل نہیں ہے. اگر آپ کی لگن ہے آپ محنت کریں گے تو اس میں آپ ضرور کامیاب ہوں گے. صحیح، بہت شکریہ آپ کا. آپ کیا کہنا چاہو گے، کوئی میسج دینا چاہو؟ بس یہی ہے کہ مطلب کام کریں، دل سے کریں، ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کریں ٹھیک ہے. کولیبریشن کریں، کولیبریشن سے یہی ہے کہ اسے بھی فائدہ ہوگا آپ کو بھی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ دونوں کا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، روہی ہے 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. جی آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد فیصل آزاد صاحب جو کہ مذہبی اسکالر ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں. جی الحمدللہ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو آج ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں ان کو آپ
جانتے ہوں گے پوری رمضان ٹرانسمیشن ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں. بہت اچھے نعت خواں بھی ہیں, بہت اچھی قرات بھی کرتے ہیں, قاری بھی ہیں ماشاءاللہ سے, حافظ قرآن ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ریسرچ اسکالر بھی ہیں ان انگلش. السلام علیکم. محمد مطاہر ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعلیکم السلام. آپ کیسی ہیں؟ خیریت میں سے ٹھیک ہیں؟ ٹھاک الحمدللہ. آپ ماشاءاللہ بتائیں. سے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ روہی جو ہے یہ میری فیملی ہے, اور مجھے یہاں پر آ کے فیل ہی نہیں ہوتا کہ میں کسی اور جگہ پر جا رہا ہوں, کیونکہ بالکل ہم بھی فیل کرتے ہیں نا کہ اچھا یہ ہماری فیملی کدھر ہے اس ٹائم, تو چلے جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ کے ساتھ جو ہمارا ایکسپیرینس ہے اور ہوسٹنگ کا, تو ماشاءاللہ سے آپ کو کوئی ثانی نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس میں تقویت عطا فرمائے, اور بہت خوشی ہوتی ہے. یہ میرا اپنا گھر ہے روہی. اور جب بھی مطاہر آتا ہے نا, اس سے جو اردو کے جو لفظ ہیں وہ بھی بڑے سیکھنے کو ملتے ہیں نا, پراپر جس طرح بول رہا اپنا ہوتا ہے. طالب علم ہے ہم اردو. بالکل. اچھا جی, آج جمعے کا دن ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جمعے کے دن جو ہے وہ جتنا ہو سکے ہم اپنے اسلام سے ریلیٹڈ, مذہب کے سے حوالے سے کوئی ایسا ٹاپک سلیکٹ کریں اور اس پر بات کریں. آج ہم بات کریں گے جو ہمارے معاشرتی رویے ہیں ان میں بڑھتا ہوا بگاڑ اور کیسے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں, اس پر آج ہم بات کریں گے. مطاہر ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو مطاہر سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے, اور ساتھ جو ہے بہت اچھا جو ہے وہ نعت پڑھتے ہیں, تو ہم ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے. اچھا سر, جس طرح ابھی بینگ اے ٹیچر آپ ایک اچھے پروفیسر بھی ہیں, یونیورسٹی میں بھی پڑھا رہے ہیں, اور اب ہم جو جس سٹیج پر ہیں اس ٹائم, ہمارے جو رویے ہیں وہ دن بدن ان میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. بہت سارے ہمارے اندر تلخیاں بھی آتی جا رہی ہیں, ہمارے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جیلسی, حسد, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم آگے جائیں گے تو اس میں کس میں آ جائیں گی, اس پہ بات کریں گے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ معاشرتی رویے ہمارے جو ہیں وہ کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ بالکل, جیسے آپ نے کہا کہ یہ دن بدن بڑھ رہا ہے یہ بگاڑ, اور یہ اب ایک مسئلہ نہیں رہا بلکہ یہ ایک المیہ بن گیا ہے. اور اس بگاڑ کی بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن جو اس کی سب سے اہم وجہ ہے وہ تربیت کا فقدان ہے. اور تربیت جو ہے وہ ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے. پیرنٹس کی گود اور ماں باپ کا جو گھر ہے وہاں سے ہی بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے, اور تربیت میں جو کمی ہے وہ سب سے پہلے تو وہیں سے شروع ہو گئی ہے. کہ والدین اب بچے کو یہ تو بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ نے کالج جا کے, یونیورسٹی جا کے یہ ڈگری حاصل کرنی ہے, اس کے بعد آپ نے یہ جاب کرنی ہے, آپ نے اس جگہ پر پہنچنا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا یعنی کہ لیونگ سٹائل بہتر ہو جائے, آپ ارن کریں. یہ چیزیں تو ان کو بتاتے ہیں, حالانکہ بتانی چاہیے, لیکن ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ کو ایک اچھا مسلمان بھی بننا ہے, آپ کو ایک مفید شہری بھی بننا ہے. بالکل. کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان, ہمارے اوپر صرف اور صرف نمازیں پڑھنا, روزے رکھنا ہی فرض نہیں ہے, ہمارے اوپر یہ بھی فرض ہے کہ ہم اپنے رویوں کے ساتھ, اپنے اخلاق کے ساتھ دوسرے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کر سکیں. تو یہاں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کی طرف سے بھی کچھ کمی ہے, کہ ماں باپ مٹیریلسٹک اپروچ کے ساتھ اور سوچ کے ساتھ اپنے بچے کو اسکول کالج میں بھیجتے ہیں. پھر بچہ جب اسکول کالج یونیورسٹی میں آ جاتا ہے تو وہاں آنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہاں بہت سارے پروگرام ہو رہے ہیں, اور وہ طلباء جب آپس میں ملتے ہیں, کوئی آپس میں گفتگو کرتے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, میں ڈی پی ٹی کر رہا ہوں, میں ایم ایل ٹی کر رہا ہوں, میں ایچ این ڈی کر رہا ہوں, میں فارم ڈی کر رہا ہوں, اور میں ایم بی بی ایس کر رہا ہوں, میں انجینئرنگ کر رہا ہوں. تو سب کے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے, ڈگری اور اس کے بعد کمانا. حالانکہ یہ جو جگہیں ہیں یہ سیکھنے کی جگہ ہیں, یہاں پر ہم وہ رویے سیکھ سکتے ہیں. ہماری جو پہلی نسلیں گزری ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ اب بگاڑ آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پہلے رویے بہت اچھے تھے, پہلے رویے بہت مثبت تھے, پازیٹیو تھے. تو وہ کیوں تھے اور کہاں سے تھے؟ ماں باپ کی طرف سے تھے اور اسکول کالج یونیورسٹی کی طرف سے تھے. تو اب بہت یعنی کہ ماں باپ کی طرف سے تربیت میں بھی کمی آ رہی ہے, اور اسکول کالج اور یونیورسٹی میں بھی کوئی خاص ان کو اخلاقیات کا درس نہیں دیا جاتا, تاکہ بچوں کو بتایا جائے کہ آپ نے معاشرے میں کس طرح جا کے سروائیو کرنا ہے. ہاں, وہ کہتے ہیں نا, ظاہر سی بات ہے, ایک ماں باپ کی تو چلے آپ نے جیسے بات کی, تربیت واقعی گھر سے آپ کے سٹارٹ ہوتی ہے, لیکن جب اس تربیت کو جو پروان چڑھاتا ہے وہ ایک ٹیچر, کیونکہ آپ کے جو استاد ہوتے ہیں وہ آپ کے روحانی ماں باپ ہوتے ہیں. تو آپ جب بچہ اسکول میں جاتا ہے تو وہ بہت ساری چیزیں اسکول میں سیکھتا ہے, جو اسکول میں سیکھ کر جو ہے وہ گھر میں بھی آ کر بتاتا ہے, شیئر کرتا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کہ آج میں نے کیا سیکھا, آج میرے ٹیچر نے مجھے کیا بتایا. تو اس طرح کی چیزیں اب ہم دیکھتے ہیں, ایک تو ہمارے اسکول جو ہیں وہ بڑے ایسے گھروں میں ہی اسکول بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں, کوئی ہماری ہیلدی ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہیں, بچے اس طریقے سے ٹیچر جو ہے وہ گائیڈ بھی نہیں کرتا. اگر بچہ شیطانی کر رہا ہے تو کر رہا ہے, ٹیچر جو ہے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے تھوڑا سا اس کو کر دے گا, لیکن اس کی مکمل جو تربیت کا سلسلہ ہے
وہ نہیں کرتا. ٹیچر بھی آج کل اپنا رول پلے کرنے سے ذرا گریزا ہے, کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. میں اسی طرف مطلب آ رہا ہوں کہ ٹیچر جب ہم یونیورسٹی میں بچے کو بھیجتے ہیں, کالج میں یا اسکول میں, تو وہاں پر والدین کے ساتھ ساتھ ذمہ داری استاد کی بھی شروع ہو جاتی ہے, بلکہ استاد کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. والدین یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ ہمارے پاس تھا بچہ تو اب ہماری ذمہ داری تھی, اب یہ استاد کی ذمہ داری ہے. لیکن اب استاد بھی اگر پڑھانے والا وہ اس لیے پڑھا رہا ہے کہ میں نے مہینے کے بعد مطلب اتنا ان سے لے لینا ہے, اور اسی سوچ کے ساتھ اگر وہ کام کر رہا ہے, اس کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے. جیسے اقبال فرماتے ہیں کہ یہ معمار قوم ہے, جو استاد ہے وہ معمار قوم ہے. استاد کی یعنی کہ جو لگن ہے, اس کا جو جذبہ ہے, وہ بچے کو بناتا ہے, بچے کے اندر وہ مطلب ہے کہ اصلاح کرتا ہے, اس کے رویے بناتا ہے. تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اساتذہ میں بھی اب وہ جذبہ اور وہ خلوص نہیں ہے, وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا. اسکول سے لے کر آپ ہائی ایجوکیشن تک کسی بھی ادارے میں چلے جائیں تو ایک ہی جیسے رویے ہیں. اس میں ایک تو یہ چیز ہے کہ تعلیم, جیسے اسکولوں میں دیکھیں تو مڈل, میٹرک اور ایف اے پاس جو ہے ان کے پاس سٹاف ہوتا ہے, تو اور وہ بیچارے روزگار کی ضرورتوں کی وجہ سے اس شعبے کو جوائن کرتے ہیں. جب آپ روزگار کے لیے اس کو جوائن کریں گے تو آپ اگلے بچوں کو کبھی بھی اخلاقی ویلیوز نہیں بتا سکتے, ان کو مورل ویلیوز نہیں دے سکتے. جب استاد کے اندر وہ اسپرٹ ہوگی, وہ جذبہ ہوگا کہ میں نے اب بچوں کو, جو مجھے موقع ملا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع دیا ہے, اب میں نے ان بچوں کی اصلاح کرنی ہے. میں نے معاشرے میں انجینئر, ڈاکٹر تو پیدا ہوں گے ہی, وہ تو میں نہیں روک سکتا, وہ تو ہونے پیدا, اور نہ ہی میں نے کرنے, وہ تو ایک ادارہ کر رہا ہے. میرا ذمہ داری کیا ہے؟ ہر استاد کو دیکھنا چاہیے. لیکن یہاں پر میں یہ کہوں گا, چونکہ میری اسلامک اسٹڈی کے ساتھ میری فیلڈ ہے, تو جو اسلامک اسٹڈیز کے اساتذہ ہیں تو ان کو خاص کر اپنے بچوں کو بہت توجہ دینی چاہیے. ان کو یہ بتانا چاہیے بیٹا آپ ڈاکٹر بنیں, انجینئر بنیں, پروفیسر بنیں, لیکن اچھے مسلمان ضرور بنیں. ہاں, یہ بڑا ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے. یہ ہمارے اپنے اخلاقیات کو بہتر کرنے کی بڑی ضرورت ہے اس ٹائم. اچھا, کیا مطاہر سے بھی جانیں گے. مطاہر, آپ اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں, اس کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے, کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی, میں اسی بات کو سیکنڈ کرنا چاہوں گا. اور بڑی دیکھتے ہیں کہ ہمیں علم تو حاصل ہو جاتا ہے, علم کے ساتھ اب سورسز جیسے ہیں کہ علم پہ ہی اگر ہم بات کرتے ہیں, علم کے لیے پہلے تو ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا پڑتا تھا اور چیزوں کو دیکھنا پڑتا تھا. اب ہم اگر یہ کہنا بھی بے جانا ہوگا کہ فنگر ٹپ پہ ہمارے پاس علم میسر ہے, مطلب کہ براڈ ہو چکے. لیکن جس چیز کی ہمارے اندر کمی ہے, جس چیز کا ہمارے اندر فقدان پایا جاتا ہے, وہ تربیت کا ہے. اسی چیز پر ہم اس چیز پر فوکس کرتے ہوئے, جیسے اب سر بات کر رہے تھے, اسی بات کو میں سیکنڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس ایسے ادارے, ایسے یونیورسٹیز, ایسے کالجز, اسکول تو میسر ہیں, لیکن ان کے باوجود آفٹر ڈگری بھی ان کے اندر سے وہ ہمیں تربیت نظر نہیں آتی. پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ڈگریز ان کے پاس ہوتی ہیں, لیکن تربیت کا فقدان نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس چیز میں نو ڈاؤٹ اسلام ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے, اور اسلام ہمیں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دیتا ہے. اور وہ جیسے ابھی بات سر نے کی کہ وہ علم اور ماں کی گود کا اس میں بڑا ایک اثر ہوتا ہے, اور گھر کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ انسان کی شخصیت کے اندر نمایاں نظر آتا ہے. اس میں ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے گھر کی تربیت. آپ نے بڑی اچھی بات کر دی. اچھا, جس طرح ہم ابھی بات کر رہے تھے تربیت کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح ٹیچر جو ہیں وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں, اور پیرنٹس جو ہیں وہ بھی اس کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں؟ میں ایک ایگزامپل سے ہی بات شروع کرتا ہوں کہ مجھے میری یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ کی جو ہماری ایچ او ڈی ہیں, ایک دن مجھے کہنے لگی, سر ہم نے تمام بچوں سے یہ پوچھا کہ کون سے استاد جو ہیں آپ کو زیادہ اچھا پڑھاتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں بہت اچھا پڑھاتے ہیں, کس سے آپ زیادہ پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں. تو ان سب نے کہا کہ آپ کا نام لیا. تو ہم اس وقت سے اب تک حیران ہیں کہ آپ اسلامک اسٹڈی پڑھاتے ہیں, ہم تو ٹیکنیکل سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں, اور جس فیلڈ میں بچوں نے ایڈمیشن لیا ہے ہم وہ سبجیکٹ پڑھاتے ہیں, اور آپ ایک ایسا سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں جو تمام سیمسٹر میں ایک ہی بار پڑھنا ہے, اور وہ عموماً بچے اس کی طرف اتنی توجہ نہیں کرتے. لیکن آپ کے لیکچر کو اور آپ کے بارے میں تمام بچوں کی رائے یہ تھی کہ ہمیں ان سے پڑھ کے بہت مزہ آتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میم, میں بچوں کو اسلامیات نہیں پڑھاتا, میں بچوں کو اسلام پڑھاتا ہوں. کیونکہ اگر میں اسلامیات پڑھاتا تو وہ بچے کبھی بھی آپ کو یہ بات نہ بتاتے. اسلامیات تو ایک سلیبس ہے, ایک آؤٹ لائن ہے جو آپ نے مخصوص کی ہوئی ہے, تو وہی پڑھانی ہے بچوں کو امتحان کے نقطہ نظر سے, تو وہ کوئی بھی پڑھا سکتا ہے. میں اسلامیات نہیں پڑھاتا, میں بچوں کو اسلام پڑھاتا ہوں, کیونکہ پورا اسلام ہمارے سامنے ہونا چاہیے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں انہیں بتاتا ہوں کہ والدین کے حقوق کیا ہیں, میں بتاتا ہوں کہ آپس کے ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں, اساتذہ کے حقوق کیا ہیں,
اور میں ان کو وہ سپرٹ دیتا ہوں کہ بیٹا آپ جو پڑھ رہے ہو, جو ڈگری آپ کر رہے ہو, یہ ڈگری میں اسلامیات کا کیا کردار ہے. میں انہیں یہ بھی بتاتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہے, حدیث پڑھ رہا ہے, اس کی نیت اچھی نہیں ہے تو اس کا قرآن اور حدیث پڑھنا بھی دین نہیں ہے. آپ لوگ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں, کوئی بھی ڈگری کر رہے ہیں, لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس سے رزق حلال کماؤں گا, آپ کی نیت یہ ہے کہ اس سے میں اپنی فیملی کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے, یعنی کہ کوئی ان کے لیے نیک نامی حاصل کروں گا, ان کے لیے مفید بنوں گا. اگر آپ کی یہ نیت ہے تو یقین کریں کہ آپ کا انگلش پڑھنا, آپ کا چائنیز پڑھنا, آپ کا ٹرکی پڑھنا, آپ کا ڈچ پڑھنا, کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں, میڈیکل کا کوئی سبجیکٹ ہے تو آپ دین پڑھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ, نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. یہ سرفراز بزمی نے یہ شعر کہا, اور کیا خوب کہا انہوں نے. اور اچھا, یہ جو آپ نے شعر پڑھا ہے یہ تو زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے علامہ اقبال صاحب کے ساتھ کہ انہوں نے یہ شعر پڑھا. ہاں, یہ تو ویسے اچھا ہوا کہ آپ نے یہ سوال پوچھ لیا. میرے نام بتانے کے بعد اگر آپ یہ نہ پوچھتی تو شاید پھر یہ بہت سے کمنٹ ہمارے بعد میں یہی آتے کہ جو ہمارے اسکالر آئے تھے انہوں نے جو شعر پڑھا ہے نام کسی اور کا لے دیا, حالانکہ وہ بڑا معروف شعر ہے. تو یہ سب ہے یعنی کہ گوگل کی مہربانی ہے. یہ گوگل نے, آپ گوگل پہ جب بھی سرچ کریں گے شعر کو تو آپ کو سب سے پہلے جو مٹیریل, جو پکچر نظر آئے گی وہ علامہ اقبال کی ہے. حالانکہ یہ سرفراز بزمی صاحب جو ہیں ان کے مختلف کلام, مختلف ان کے جو اشعار ہیں وہ پاکستان اور ہندوستان کے مختلف اردو جریدوں میں چھپتے رہتے ہیں. اور خود سرفراز بزمی صاحب کو یہ بہت عرصے کے بعد پتہ چلا کہ میرا یہ شعر جو ہے یہ علامہ اقبال کے ساتھ منسوب ہو کر یہ زبان زدہ عام و خاص ہو چکا ہے. تو یہ صرف گوگل کی وجہ سے ہے. یہاں میں ایک اور بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ میں نے اپنی کلاس میں بچوں سے ایک ایکٹیویٹی کروائی. میں نے کہا بچہ کہ کل مجھے تمام بچے علامہ اقبال کا ایک ایک شعر سنائیں گے, کیونکہ علامہ اقبال کے اشعار میں بہت میسج ہے, بہت پیغام ہے, بہت سپرٹ ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بچے مطلب اس کو پڑھ کے آتے اور دیکھتے پھر مجھے بتاتے. تو نیکسٹ ڈے جب میں نے بچوں سے سننا شروع کیا تو میں حیران ہوا کہ 3-4 بچوں نے اقبال کے شعر پڑھے, اور وہ بھی بڑے معروف, خودی کو کر بلند اتنا, اور تقدیر سے پہلے, اور اسی طرح اس میں دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے, اور کی محمد سے وفا تو نے, یہ 2-3 شعر. باقی جتنے بھی اشعار انہوں نے پڑھے ان سے اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کوئی سروکار نہیں تھا. ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا, یعنی علامہ اقبال رحمہ اللہ کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ میرے اشعار ہیں, اور وہ بہت سارے اشعار اور پھر گوگل میں موجود تھے. بچوں نے مجھے کہا سر یہ دیکھیں ہم نے گوگل پر سرچ کی ہے اور یہاں پر ان کے نام کے ساتھ آئے ہیں. تو بہرحال وہ جو لوگ مطلب خود لکھتے ہیں یا وہ محبان اقبال یا غالب ہوتے ہیں تو وہ کوئی بھی شعر ملے اس کو کسی کے نام کے ساتھ وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں کہ کسی کا بھی شعر کچھ بھی اٹھا کر آپ نے جو ہے اس کو کسی کے ساتھ منسوب کر. تو میں بات کر رہا تھا جیسے آپ نے پوچھا کہ کس طرح سے ہم بچوں کو مطلب ہے کہ بہتری لا سکتے ہیں, تو ہم ان کو اسلام پڑھائیں. اور اسلام اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے, حدیث میں لکھا ہوا ہے, تو کتابیں بھری پڑی ہیں, واعظ ہے, بیانات ہیں, آپ کو ہر چیز مل جائے گی. لیکن اب اسلام کو ایسے پڑھائیں کہ کم از کم جو اسلام آپ پڑھا رہے ہیں اس کو اپنے اوپر نافذ بھی کریں, اپنے اوپر لاگو بھی کریں. اور بچوں کو بھی یہی بتائیں کہ بیٹا اسلام کوئی چھوٹا موٹا دین نہیں ہے, یہ آخری دین ہے, اور اللہ نے قرآن میں واضح کہہ دیا ان الدین عند اللہ الاسلام, اور اس کے اندر پورا ڈھانچہ موجود ہے اور پورے نظام ہے اس کے اندر ایک. تو دنیا کے ہر شعبے میں اس سے رہنمائی ملتی ہے. تو ہمیں ان کو اسلام پڑھانا چاہیے, صرف اسلامیات نہیں پڑھانی چاہیے. صحیح. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو اسلام ہے وہ ہمیں کیا درس دیتا ہے, معاشرتی رویوں کو وہ کس طرح ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ بالکل, اسلام میں جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ اسلام میں پورے نظام کے لیے, پوری زندگی کے لیے مکمل یہ ایک کوڈ آف لائف ہے. اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے جو اسلام نے چھوڑی ہو. یہاں پر میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب مدینہ میں تشریف لے آئے تو اس وقت جو پاکی کے مسائل جو ہیں وہ نازل ہو رہے تھے. تو پاکی کے مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو پاکی کے مسائل بتاتے تو جو منافقین تھے وہ اس پہ ہنستے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے جو لوگوں کو مطلب استنجا کرنا بتا رہا ہے, وضو کرنا بتا رہا ہے, اپنے آپ کو کس طرح پاک کرنا, یہ کو بتانے والی چیزیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی چھوٹی سی چیز بتانا اور اللہ تعالیٰ کا اتنی چھوٹی چھوٹی چیز کے بارے میں رہنمائی کرنا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اب یہ تو ہم نے جگہ جگہ لکھ دیا کہ صفائی نصف ایمان ہے, یہ نہیں لکھا ہوا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے. صرف نہا لینا, کپڑے اچھے پہن لینا یہ پاکیزگی نہیں ہے, پاکیزگی کے اپنے احکام ہیں. تو ہمیں
یعنی کہ اسلام کو پوری یعنی کہ مکمل ضابطہ حیات کے طور پر پڑھنا چاہیے اور اس نقطہ نظر سے پڑھنا چاہیے کہ یہ جو مذہب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے یہ اللہ کا کرم ہے اور اسی مذہب کے نفاذ کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو جو اس کے نفاذ کی کوشش کرے گا میں اس کو عزت دوں گا, اس کو تکریم دوں گا. تو بہرحال ہم اس کو ایک مکمل ضابطہ حیات کے طور پر دیکھیں گے تو ہمیں بہتری محسوس ہوگی. بالکل, اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا مطاہر, آپ سے جاننا چاہوں گی, ظاہر سی بات ہے ایک نعت پڑھنا بھی نا وہ اس کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو نعت پڑھنا چاہتے ہوتے ہیں, جن کی خواہش ہوتی ہے, کیا سمجھتے ہیں, کیا ٹپس دینا چاہیں گے ان کو؟ بڑا زبردست اور بڑا ضروری کوشچن آپ نے پوچھا ہے. اس عراق کے اندر جس میں ہم رہ رہے ہیں, نعت کے اندر بھی بہت ساری چیزیں انوالو ہو گئی ہیں اور بیسکلی بہت سارے لوگ اس چیز کو سیکھنا بھی چاہتے ہیں. دیکھیں, اگر میں انیشیٹو لوں, اگر انیشیل پوائنٹ پر میں اگر جانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کے اللہ کی طرف سے ایک عطا کردہ ایک آواز ہے, وہ جو ایک نیچرل ہوتی ہے, گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے. اب لیکن اس کے ساتھ جو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا وہ یہ ہے کہ پھر آپ کا نعت کو سمجھنا. اب نعت کو جو سمجھے گا وہی نعت کو سکھا پائے گا کہ نعت ایک بیسکلی چیز کیا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نعت کے بارے میں, نعت اتنی سینسٹیو ایک چیز ہے کہ دیکھیں اگر اس کی انتہا ایسی ہے, اس کو بہت باریک آپ کو رہنا ہے. فار ایگزامپل اگر نعت کے اندر آپ ایکسیڈ کریں گے لیول کو تو پھر وہ شرک کے دائرے میں داخل ہوگا. یہ بڑی امپورٹنٹ میں بات کر رہا ہوں. اگر پھر حضور کی شایان شان اگر نعت کے اندر کوئی مصرع کوئی لائن آپ نے ہلکی کہہ دی ہے تو وہ آپ کے شایان شان کی منافی ہوگی اور وہ گستاخی کے زمرے میں جائے گی. تو یہ بہت کٹھن مرحلہ ہے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ سائیڈ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ نعت جو سیکھنے والے ہیں ان کو ضروری ہے کہ کسی اچھے تربیت یافتہ ٹیچر کے پاس وہ بیٹھیں. جب تک اب دیکھیں ہمارے پاس بہت سارے سورسز اویلیبل ہیں, یوٹیوب ہے, نیٹ کی سہولت میسر ہے, وہ کہتے ہیں گھر میں سیکھ لیے. اس کا فرق یہ ہوتا ہے کہ گزشتہ دن میں سن رہا تھا ایک لفظ ہے نعت کا, حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے, اور اب جب سننے والے نے نیٹ سے سنا اس کو پڑھا حدود طاہر سدرہ, طائر اور طاہر میں ڈیفرنس ہے. ان کو سنا تو ان کو میننگ کا نہیں پتا, پیچھے کانٹیکسٹ کا پتا نہیں ہے, سنا تو وہ پڑھ دیا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ استاد کی کمی تھی. اگر استاد کی تربیت میں بیٹھتے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے, اس کی کمپوزیشن بھی پاک ہونی چاہیے. آج کے دور میں بہت امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ نعت کو گانوں کے طرز میں پڑھا جا رہا ہے. تو نعت کے لیے پاکیزہ طرز ہونی چاہیے. سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ یہ میں اس کے اندر اس لیے زیادہ اسٹریس ڈال رہا ہوں کیونکہ میری نعت سے الحمدللہ سے بچپن سے لے کے ابھی تک میری وابستگی رہی ہے. تو یہ میرے لیے بڑا دل کے قریب یہ میرا سبجیکٹ ہے. تو اس کے اندر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نعت کے لیے جو بہت زبردست اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ادب ہونا چاہیے. جب آپ پڑھ رہے ہو تو آپ کی باڈی لینگویج سے یہ ظاہر ہو کہ آپ ادب رسول اور نعت رسول آپ پیش کر رہے ہو, کن کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. بالکل, آپ کی نظر میں عوام کی رائے نہیں ہونی چاہیے, آپ کی نظر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شایان شان, ان کا مقام ہونا چاہیے کہ جب ان کے بارگاہ میں نے پیش کرنا ہے تو کیسے پیش کرنا ہے. ادب بھی ہو, نعت بھی, پھر نعت کا انتخاب بھی ایسا ہو کہ جب پڑھیں تو الفاظوں میں بھی ادب نظر آئے اور کمپوزیشن بھی آپ کی سانچے میں ڈھلی ہوئی ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے, نعت کا پڑھنا لفظوں سے بھی خوشبو آئے. بالکل ایسے ہی ہے. سم ٹائم ہوتا ہے نا آپ کی کچھ, آپ جب کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پھر جب جس انداز سے آپ اس کو پیش کر رہے ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو وہ آپ کو فیل بھی ہو رہا ہوتا ہے, آپ خود بھی محو ہو جاتے ہیں. اور ان کی تعریف تو پھر کر کون سکتا ہے, ایسی ہستی ہیں خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ, کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. کوئی ایسی کوئی زبان نہیں ہے کہ ہم ان کے اوصاف بیان کر سکیں. ہم تو ما مدحت محمدًا بمقالتی, تو سبحان اللہ, ہم تو ان کی شان براء البراء ہے. ما اجمل من کلم طالب خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی ہاں, اور لکھا نا کہ تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے, قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے, ورق تمام ہوا مدح باقی ہے, تمام عمر لکھا مدح باقی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صورت میں سبحان اللہ.
اچھا ظاہر سی بات ہے آپ چیزیں جب آپ ان چیزوں کو سب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ غور کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پڑھنے میں اور سیکھنے میں بھی مزہ آتا ہے. بلکہ میں اس چیز کو سیکنڈ کرنا چاہوں گا, آپ ماشاءاللہ سے رمضان کی جب ہوسٹنگ کرتی تو ہمارا روہی چینل جو تھا انہوں نے باقاعدہ سر اس ساؤتھ پنجاب کے لیے ایک کمپٹیشن جو نیو جنریشن تھی نعت کی آگہی کے لیے اور نعت سے واقفیت کے لیے انہوں نے یہاں پر ایک مقابلے کا انعقاد جب کیا تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کین آبزرویشن ہوتی تھی ایک ایک لفظ کے اوپر, اور بیسیکلی اتنا امپورٹنٹ ہوتا تھا کہ ان کو نعت کا نہیں پتا ہوتا کہ یہ نعت ہے, یہ منقبت ہے, یہ کیا ہے, تو ان کو بتایا جاتا تھا کہ نعت وہ ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خالصتاً تعریف ہو, تو وہ نعت ہے. تو وہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو پڑھ رہے ہیں اب کمپٹیشن میں بھی حصہ لے رہے ہوتے ہیں, تو ان کو اس طرف لانا کہ ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آئیڈیا ہونا چاہیے. اچھا جی, جس طرح ہم بات کر رہے تھے ایک تو ہم نعت پہ آ گئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. بہت ساری انہوں نے ہمیں, آپ نے جیسے بات کی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو بتایا کہ کس طرح وہ اپنے اللہ کے قریب بھی ہو سکتے ہیں اور اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں. اچھا, ہم اس حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے کون سے ایسے رویے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو وہ جانیں گے اور پھر میں اس سے ریلیٹ کروں گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ کون سے رویوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. جسے آپ نے فرمایا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر دائرے اور ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. بنیادی چیز ہے کہ ہمارے اندر سے وہ احساس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, یعنی خلوص آپ کہہ لیں, اس کو احساس کہہ لیں, بحیثیت مسلمان بھی اور بحیثیت انسان بھی. یہ پہلا رویہ ہے. جب انسان میں احساس اور خلوص ختم ہو جائے تو سمجھے انسانیت ختم ہو گئی ہے. لوگ آج بات کرتے ہیں نا انسانیت کی, ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. انسانیت ایک مذہب, لوگ اسلام کے مقابلے میں انسانیت کو پیش کرتے ہیں کہ انسانیت ایک الگ سے مذہب ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اسلام کو صحیح طرح سے فالو کرتے ہیں تو انسانیت تو خود اسلام کے اندر موجود ہے. اگر آپ اسلام کو چھوڑ دیں تو انسانیت بچتی ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر خلوص اور اپنے اندر ہمیں یعنی کہ وہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لانے پر ہمیں عطا فرمایا ہے. بالکل, اس پہ مزید ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پر, ہمارے ساتھ رہیے گا. بلکہ میک ناظرین روہی 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے. جی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو اور آپ کے لائے ہوئے اس مکمل دین کو ہم اگر فالو کریں تو ہم اپنے رویوں کو بہتر کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ خلوص ہمارے اندر ہونا چاہیے, اس کے بعد احساس ہونا چاہیے, اور دوسرے کے لیے خود کو, جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. ایک لیڈر کے لیے, ایک رہنما کے لیے, ایک استاد کے لیے یا والدین کے لیے یہ سب سے بنیادی چیز ہے. یہ تین چیزیں ان کے اندر ہونا, تو یہ ہر مسلمان میں ہونا چاہیے, کیونکہ ہر مسلمان کو اسلام جو ہے وہ لیڈر بناتا ہے. ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی, حضور نے تو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بڑا اعلان کر دیا واضح طریقے سے کہ عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ حضور کا ہی دربار ہے. یہاں پر قریشی, ہاشمی, مطلبی اور ایک طرف حبشی اور یمنی وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں. اور اقبال نے وہی منظر کھینچا, کہا تو انہوں نے محمود و ایاز کے متعلق, لیکن منظر یہی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے, اسلام کے ان ضابطوں کو فالو کرنا چاہیے اور اپنے اوپر اس کو اپلائی کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی جب ہم یہ کر لیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم صرف اپنے لوگوں کے رویے بہتر نہیں کر سکتے, ہم غیر مسلموں کے رویے بھی بہتر کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. آج ہم یہ بات کرتے ہیں نا جی, وہاں پر بہت مطلب ہے کہ تمدن ہے, تہذیب ہے, وہ بہت ڈسپلنائز لوگ ہیں اور وہ بہت مطلب پڑھے لکھے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جاپنیز اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اسلام کے قریب ترین ہے. جاپنیز اسلام کے قریب ترین, ان کی عادات, اطوار, رہن سہن, رویے اسلام کے بالکل قریب ترین ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے, جیسے آپ یہ سوچ لگا ہوا ہے ادھر بدھزم میں یا جینزم میں لگا ہوا ہے یا کسی اور مذہب میں لگا ہوا ہے, اس سوچ کو نکال کے آپ اسلام میں ڈال دیں. جیسے ہی آپ اس میں ڈالیں گے اسلام کی جو ایک روشن تصویر بنتی ہے وہ تصویر ہم کو وہاں نظر آئے گی. تو ابھی بہت ساری ہماری چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اسلام تو ہمارا بہت زیادہ وسیع ہے, اس میں بہت زیادہ اسلام تو میں نے جیسے عرض کیا کہ پورا ضابطہ حیات ہے. یہ صرف یہ نہیں, ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے
کہ ہم اسلام کی کسی ایک چیز کو لے لیتے ہیں اور ہم اسی کو اسلام سمجھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ یہ ایک چیز جو ہے یہ تو ایک چیز کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ اسلام مکمل ضابطہ ہے۔ آج لوگ مجھ سے میرے اسٹوڈنٹ نے یہ کویسچن کیا کہ سر ہم اسلام کو دنیا میں غالب کیسے کر سکتے ہیں، دنیا میں نافذ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ہم اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے، کہ جو ہم اس کو دنیا میں داخل کریں دنیا میں، تو وہ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں نا خوش قسمتی سے ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، خوش قسمتی ہے ہم بائی برتھ مسلمان ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا مطہر کہ یہ خوش قسمتی کے ساتھ ساتھ بدقسمتی بھی ہے کہ آپ بائی برتھ مسلمان پیدا ہوئے ہیں، آپ کو اسلام کا نہیں پتا۔ اگر آپ بائی برتھ پیدا نہ ہوتے، آپ ان صحابہ کرام کی طرح اسلام میں داخل ہوتے یا ان غیر مسلموں کی طرح آپ اسلام میں داخل ہوتے، جیسے میں یہاں پر ایک مثال دیتا ہوں علامہ اسد صاحب کی۔ علامہ اسد جو ہیں یہ آسٹریا کے رہنے والے تھے، یہودی تھے، یہ بعد میں مطلب اسلام میں آئے۔ اسی طرح امریکہ کی جو تھی مریم جمیلہ، تو وہ بعد میں اسلام میں آئیں، وہ بھی پاکستان میں آ گئی تھی، انہوں نے مطلب 100 سے اوپر کتابیں لکھی، ان کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ وہی چیز نظر آتی ہے جو ہمیں اپنی پہلی یعنی کہ سابقون الاولون میں نظر آتی تھی۔ تو جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں نا جی، اسلام کے لیے وہی بڑا کام کرتے ہیں۔ ہم اسلام میں پیدا ہوئے نا، ہمیں قدر نہیں ہے، تو پہلے تو ہم اسلام میں داخل ہوں، اور قرآن کا بھی یہی اسلوب ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ میں اس کے لیے یہ ایک فارمولہ اور اصول بتاتا ہوں اپنے بچوں کو، دوستوں کو، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ سے مطلب یہ ہے کہ وہ پورا اسلام جو اللہ نے دیا اس میں داخل ہو جاؤ، وہ پورا اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اس میں داخل ہو جاؤ، وہ اسلام جو مکہ سے چلا ہے اس میں داخل ہو جاؤ، وہ اسلام جس نے مدینہ میں آ کے پرورش پائی ہے آپ اس میں داخل ہو جاؤ، وہ اسلام جو قرآن سے ملتا ہے آپ اس میں داخل ہو جاؤ، اور وہ اسلام جو حدیث پاک سے ملتا ہے آپ اس میں داخل ہو جاؤ، اور وہ اسلام جو صحابہ کرام سے ملتا ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اور وہ اسلام جو آل اطہار سے ملتا ہے اس میں داخل ہو جاؤ۔ اور ایک جملہ بڑھا دوں کہ ابو بکر کے الف سے علی کی یا تک سب میں داخل ہو جاؤ تو پورا اسلام تمہارے اندر آ جائے گا۔ اگر آپ اس چیز کو، تو پھر انشاءاللہ دنیا پہ غالب آئے گا اسلام۔ اسلام کو تو غالب ہی آنا ہے، فرما دیا، لیکن پہلے ہم اس کو خود پہ غالب کریں، خود اسلام میں پورے داخل ہو جائیں تو ضرور۔ میں آپ کی بات کو ہی بڑھاتے ہوئے اس بات کو میں کوٹ کرنا چاہوں گا، لفظی مطلب کا نہیں پتا اسلام کا لوگوں کو، اسلام میں داخل تو بڑی بات ہے، لفظی مطلب نہیں پتا۔ ابھی میں پچھلے دنوں لفظی مطلب پوچھا جائے اسلام کا کیا ہے تو نہیں پتا، اسلام کیا میننگ کیا ہے، لفظ اسلام کا میننگ کیا ہے۔ یہ چیز بھی آ جاتی ہے، جس طرح ہمارے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے جو سکولز ہو گئے، ہم لوگ جس طرح پڑھتے رہے اس میں ہمارا ایک پورا ایک پیریڈ دیا جاتا تھا قرآن پاک کا، ناظرہ کے ساتھ جو ہے وہ قاری صاحب آتے تھے، قرآن پاک پڑھاتے تھے، آپ کو تعلیم دیتے تھے۔ اسلامیات کا تو آپ کا ہوتا تھا سبجیکٹ، اس کو بھی پڑھایا جاتا تھا، لیکن قرآن پاک کا ایک الگ پیریڈ ہوتا تھا جس میں بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی قرآن پاک کے حوالے سے۔ اچھا، پھر جیسے جیسے تھوڑا ٹائم گزرا تو قرآن پاک کی جو تعلیم دی جاتی تھی وہ بالکل سائڈ پہ ہوگی، مطلب کچھ چند آپ نے اسلامیات کا ہی سبجیکٹ اٹھایا اور اسی کو ہی پڑھایا، اسی کو رٹا لگوایا اور سیگمنٹ کے طور پر تھوڑا سا لیا جاتا ہے، اس کو ٹچ دیا جاتا ہے، اسلامیات کے یہ لیکچر ہوگا ابھی وہ چیزیں ہمارے بچوں میں، ابھی کیوں گھروں میں تو خیر ہمارا ہے کہ قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، لیکن ایک جو اسکول میں بھی آپ کا ایک تعلیم دی جاتی ہے اس سے بھی جو ہے وہ آپ کا بڑا اثر پڑتا ہے کہ بچوں کو قرآن پاک کے حوالے سے تعلیم دی جائے اور بتایا جائے لفظوں کے۔ اس میں ویسے ابھی لاسٹ ایئر میں نے جیسے شاید کہا پہلے کہ پنجاب حکومت نے ٹرانسلیشن آف ہولی قرآن کو لازمی قرار دیا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس کے لازمی قرار دینے سے ایک فائدہ تو یہ ہوا ہے کہ کم از کم بچوں کو ایک ماحول مل گیا، ایک پلیٹ فارم مل گیا، کیونکہ جب بچے کالج میں چلے جاتے ہیں نا جی، اسکول کی حد تک تو ٹھیک ہے، ویسے تو جیسے آپ نے فرمایا اسکول میں بھی ختم ہو گیا اب، اچھا کالج میں جانے کے بعد بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، اب قرآن پاک پڑھنے کے لیے قاری صاحب کے پاس جانا، مسجد میں جانا یا گھر میں اس کو بلانا یہ بڑا مشکل ہے اور پھر وقت نہیں ملتا۔ تو یہ پنجاب حکومت کا ایک اچھا قدم تھا کہ انہوں نے اس کو لازمی قرار دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہمارے اداروں کو یہ محسوس کروانا پڑے گا اور یہ خود بھی ان کو محسوس کرنا پڑے گا کہ وہ اسلامیات کے ٹیچر کو یا اسلامیات کے پروفیسر کو وہی ویلیو دیں جو دوسرے سبجیکٹس کے اساتذہ کو دیتے ہیں۔ بالکل ایسی ہے۔ بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو میں آئے اور کافی انفارمیشن ہمارے ویورز تک پہنچائی۔ مطاہر آپ کا بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو میں آئے، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین مطاہر آپ سے جاتے ہوئے جو ہے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے۔ اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت لوں گی، آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔